अस्सलाम वालेकुम रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़ जुनून की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। आप प्लीज़ 50 लाइक्स का क्राइटेरिया कंप्लीट करें ताकि मैं आप लोगों को और ज़्यादा एपिसोड्स दूँ। अभी तो मैं आप लोगों को दे रही हूँ ना एपिसोड्स, आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत कम है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को एपिसोड्स दे रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग कम से कम 50 लाइक्स तो कंप्लीट कर दें, इतने सारे लोग रीड करते हैं। तो अब इतना तो मेरा हक बनता है ना, आप लोग बगैर कहे लाइक कमेंट कर दिया करें, मुझे हर वीडियो में कहना पड़ता है। और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें ताकि मुझे पता हो कि कौन कौन रीड कर रहा है, ठीक है। और वीडियोस में मैं उनको शाउट आउट भी दूंगी, मैं बता दूंगी कि कौन सी वीडियो होगी, फिर उसमें मैं आप लोगों को शाउट आउट दूंगी, सबके नाम बाकायदा, जो आईडी होगी ना उसके नाम साथ नेम मेंशन करूंगी, ठीक है। तो चलें जी, जल्दी स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते। हाकिम खान अपने भारी कदमों से स्याह शलवार कमीज में मलबूस अपनी घनी स्याह मूंछों पर हाथ फेरते कमरे में दाखिल हुआ। वो ठिठक कर रुका था। हाकिम खान की धड़कनें बुरी तरह मुंतशर हुई थीं। दिल पहलू में शिद्दत से धड़का था। इसकी धड़कनों ने इस तरह उधम मचाया था कि इस तरह कभी नहीं मचाया था। वो सामने ही ड्रेसिंग मिरर के आगे खड़ी डीप रेड कलर के ब्लाउज और घेरदार लहंगे में मलबूस थी। उसके सुनहरे गीले बाल कमर पर बिखरे थे। ब्लाउज और लहंगा काफ़ी फिटिंग लिए हुए था, इसलिए इसकी कमर के नीचे तक इसका हर नशेब फराज बेहद नुमाया था। रायना खान ने अपने गीले बालों को जूड़े की शक्ल में लपेटा तो हाकिम खान का दिल उछलकर हलक में आया। ब्लाउज के बैक डीपलेस थी। इसकी दूधिया कमर इसकी दूधिया पुष्ट चौदवी के चांद की तरह चमक रही थी। ब्लाउज से नीचे झांकते बढ़ना कमर पर स्याह तिल अपनी आबोताब से दिखा रहा था। हाकिम खान अपनी मूंछों पर हाथ फेरते गहरी इस्तेहाक भरी निगाहों से इसकी बैक को ऊपर से नीचे देख रहा था। हाकिम खान दरवाजे के साथ टेक लगाए सिगरेट सुलगाए गहरे कश लेते अपनी गहरी मकनातीसी आंखों से बहुत गहराई से रायना खान को देख रहा था। हाकिम खान के लबों पर गहरी मुस्कुराहट थी। इशाल खान ना सही, रायना खान अब इसकी मलकियत थी। खूबसूरती और कोशिश में वो इशाल खान को पीछे छोड़ देती थी। इसकी बला की मासूमियत तो इसे हर लड़की से मुनफरद बनाती थी। 33 साल बला के पुरकशिश हाकिम खान का दिल इस वक्त मान चुका था रायना खान जैसी इस दुनिया में कोई औरत न थी। राना खान ने बेड से रेड दुल्हन का दुपट्टा उठाए अपने सर पर ओढ़ा। वो कमरे में अभी तक हाकिम खान की मौजूदगी से नावाकिफ थी। वह ऐसी ही थी, इसे अपने गिर्द की होश न रहती थी। अभी इसके दिलो दिमाग पर फारिस कबीर खानजादा की परेशानी छाई थी और हाकिम खान का सर्द लहजा भी इसे बेहद डराए हुए था। बाबा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने निकाह किया है। वो ओन कहता था वो निकाह के बाद मेरी सांसों पर काबिज हो जाएगा। मुझे सांस भी अपनी मर्जी से नहीं लेने देगा। वो जालिम था बाबा, वो मुझे मार डालता। वो मिरर में देखते रोते हुए बोल रही थी। हाकिम हाकिम खान के लब भींचे थे। रायना खान के लबों से ओन का नाम बुरी तरह चुभा था। वो ओन सांसों पर किस तरह काबिज होने की बात कर रहा था वो समझ गया था। वो जालिम नहीं था, वो तो पूर पूर सामने खड़ी लड़की के इश्क में मुब्तला था। हाकिम खान और खानजादा की आंखों में इस दिन ही रायना खान को देख चुका था, जिस दिन वो इसे जरगमाना के घर से घसीटते हुए लेकर गया था। वो समझ गया था रायना खान को लेकर वो शदीद पोजेसिव है। मनपसंद औरत खूबसूरत बेहद मासूम हो तो मर्द इसी तरह के मामले में डरता है। आज हाकिम खानजादा के दिल में अजीब सा डर और अजीब सी जलन पैदा हुई थी। रायना खान के लबों से औन का नाम इसके अंदर आग के दरिया जैसे दौड़ा गया था। हाकिम खान ने पीछे हुए जबड़ों के साथ रायना खान की तरफ बढ़ते कंधे से जकड़े इसका रुख अपने मुकाबल किया। हाकिम खान जैसे महवत हुआ था। रेड दुपट्टे के हाले में वो अब्रुन निसार के पहले कतरे की तरह शफाफ मालूम हो रही थी। चांद की ठंडी किरणों की तरह इसका मासूम हुस्न जलवे बिखेर रहा था। हाकिम खान के गले में गिल्टी से उभर कर मादूम हुई थी। रायना खान अपनी सुरमई गहरी आंखों से अपनी हथेलियों से रगड़ते न रूठे अंदाज में अपना रुख मोड़ गई थी। इसकी मासूम सी अदा पर हाकिम खान के लबों पर गहरी मुस्कुराहट छाई थी। वो इसे कंधे से जकड़े सीधा करते इसकी कमर में हाथ डालते इसे अपने करीब कर गया। रायना हाकिम खान की चौड़े सीने चौड़े कुशादा सीने से आन टकराई थी। वो सख्ती से इसे खुद में भींच गया था।
حاکم خان کے وجود سے اٹھتی خوشبو محسوس کرتے اور اپنی دھڑکنوں کو حاکم خان کے سینے میں دھڑکتے محسوس کرتے۔ رائنا خان کے بدن میں کپکپاہٹ ہونا شروع ہو چکی تھی۔ وہ بہت سختی سے اسے خود میں بھینچے ہوئے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ تمہیں اس اون نے کبھی چھوا تو نہیں؟ حاکم خان نے سرد برفیلے آج زدہ لہجے میں اس کے کان کی طرف اپنا منہ کرتے گرراتے ہوئے پوچھا تھا۔ حاکم خان کی گرراہٹ اور سوال پر اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی۔ وہ حاکم خان کے سوال پر حیران ہوئی تھی۔ نہیں، رائنا خان کے لبوں نے جلدی سے جنبش کی تھی۔ ان لبوں پر آئندہ میں اس اون کا نام نہ سنوں۔ ان پر اب صرف میرا حق ہے۔ حاکم خان نے اس کے سر سے نرمی سے دوپٹہ اتارتے اس کے گلابی لبوں پر اپنا انگوٹھا سختی سے رگڑا تھا۔ رائنا خان کے لبوں سے سسکاری برآمد ہوئی تھی۔ اس کے سسکاری پر حاکم خان کے لبوں پر مسکراہٹ چھائی۔ ابھی تو تمہیں مجھے برداشت کرنا ہے، رحم آ رہا ہے مجھے تم پر۔ پہاڑوں سے بھی سخت حاکم خان کو تم آج کیسے برداشت کرو گی؟ وہ گمبھیر آواز میں بولتے اسے کمر سے سختی سے جکڑے اپنے قریب کر گیا تھا۔ رائنا خان کی سحر زدہ آنکھوں میں خوف چھایا تھا۔ اس کی ہرنی سے خوف زدہ آنکھوں میں دیکھتے حاکم خان مدہوش ہوا تھا۔ میری قربت کا پہلا لمس ہی آج بہت جان لیوا ہوگا، جو میں تمہیں وہاں دوں گا جواب سے، جو اب سے میرا پسندیدہ مقام ہوگا۔ تا قیامت تک تمہیں میرا جنون وہاں برداشت کرنا ہی ہوگا، وہ گمبھیر آواز میں کہتے گھٹنوں کے بل جھکتے بیٹھا تھا۔ رائنا خان اسے حیرانگی اور خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑتے اسے کمر سے جکڑے اس کا رخ چھٹکے سے موڑ گیا تھا۔ رائنا گھبراتے ہوئے دور ہوئی۔ حاکم اسے کمر کی دونوں سائڈ سے بے دردی سے جکڑے اس کی کمر کے نیچے کی طرف بنے تل پر اپنے دانت شدت سے گاڑ گیا تھا۔ رائنا خان کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ اپنے دانت جنونی انداز میں گاڑے اپنا جنون اتار رہا تھا۔ رائنا خان کی سسکاریاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی، جو حاکم خان کو مزید مدہوش کر رہی تھی۔ وہ زمین سے اٹھتے ہی اپنی گود میں اٹھا گیا۔ رائنا روتے ہوئے اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے گہری سرخ آنکھوں سے دیکھتے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ بیڈ پر اسے لٹاتے حاکم خان نے اپنی شرٹ اور سینڈو اتار کر دور پھینکی تھی۔ حاکم خان کی پیاسی نگاہیں رائنا خان کے قیامت خیز بدن پر جمی تھیں۔ وہ حاکم خان کو شرٹ لیس دیکھتے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کر سسکنے لگی تھی۔ پورا بدن ہچکولوں کی مانند لرز رہا تھا۔ رائنا خوفزدہ ہوتے اپنا رخ موڑ گئی تھی۔ اس کی کمر کے نیچے تل پر اپنی جنون خیزی کی گہری سوگات دیکھتے حاکم خان کے جوان چسپوں میں دھواں سا اٹھا تھا۔ بیڈ پر لرزاتا نازک وجود جانے کیوں حاکم خان کا جنون سا بنا تھا، جس کے نازک وجود پر وہ اپنی جنون خیزیوں کی مہر ہر جگہ پر لگانے کے لیے بےتاب ہوا تھا۔ وہ بےتابی سے اس کی طرف بڑھتے اسے سیدھا کرتے اس کے نازک لبوں پر چھپ گیا تھا۔ رائنا اس کی دہکتی سانسوں کو اپنے اندر اتارتی محسوس کرتے ماہی بے آب کی طرح تڑپ اٹھی تھی۔ رائنا خان نے تڑپتے ہوئے حاکم خان کو دور کرنا چاہا۔ وہ اس کی کلائیاں اپنی دونوں ہاتھوں میں جکڑے اس کے لبوں پر مزید شدت سے اپنا قہر ڈھانے لگا تھا۔ وہ حاکم خان کی پناہوں میں بے بس ہوئی تھی۔ حاکم خان اس کے نازک خوشبودار وجود سے ہر پردہ اتارتے ہوئے اس کے دودیا بدن کے ہر حصے پر اپنے لمس کی مہر لگاتے اس پر مکمل طور پر اپنا قبضہ جما چکا تھا۔ رائنا خان اس کے پہاڑ جیسے وجود کے نیچے اب ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ درد کی شدید لہر اسے اپنے وجود میں اٹھتے محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے گرتے گرم سیال میں اضافہ ہو رہا تھا۔ حاکم خان شد و مت سے اسے اپنا حق جنونی انداز میں لے رہا تھا۔ رائنا کی چیخیں اور سسکیاں بار بار اپنے لبوں میں گھونٹتے اپنی شدتوں کو تیز کرتا جا رہا تھا۔ کتنے ہی گھنٹوں بعد حاکم خان نے اپنی پناہوں سے آزادی دی تھی۔ وہ رائنا خان کے درد سے چور نازک بدن کو اپنے سینے میں بھینچے تکیے پر سر رکھتے گہرے سانس لینے لگا۔ رائنا نے سسکتے ہوئے اسے خود سے دور ہونا چاہا۔ وہ اس کے نازک وجود کو اپنے اوپر کرتے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں نرمی سے تھام گیا۔ رائنا خان کی آنکھیں رو رو کر متورم تھی، چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ حاکم خان کو سہنا آسان نہ تھا۔ حاکم خان نے مسکراتے ہوئے اس کے پیشانی پر لب رکھے، بہت نرمی سے اس کے بال کان کے پیچھے اڑسے تھے۔ شاور لے کر خود کو اچھی طرح سنوارو اور یہ دلہن کا لباس دوبارہ پہنو، آج مجھے تم اسی لباس میں چاہیے ہو، حاکم خان نرم لہجے میں کہتے اسے خود سے آزاد کرتے ہوئے اٹھا تھا۔ حاکم خان نے اپنی شرٹ اور سینڈو جلدی سے پہنی تھی۔ اس کے فون پر اس کے 13 سالہ بیٹے حیدر خان کی کال آ رہی تھی۔
حاکم خان اپنے کپڑے پہنتے فوراً ہاتھ پکڑے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ رانا خان سسکتے ہوئے کمبل خود پر لیتے، رخ پلٹ گئی تھی۔ درد سے اس کا بدن چور تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے بھاری چٹان کے نیچے اس کا وجود کچلا گیا ہو۔ حاکم خان اتنا جنونی ہوگا اسے اندازہ نہ تھا۔ وہ تو بہت نرمی سے اس سے بات کرتا تھا، اٹھو شاور لو، مجھے پھر سے دلہن کی طرح تیار ملو۔ وہ اسے سختی سے حکمیہ لہجے میں کہتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ رائنا خان حاکم خان کے سرد لہجے پر اٹھ کر بیٹھی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اپنے جسم سے اٹھتے درد کو نظر انداز کرتے اپنا لہنگا بلاؤز اٹھائے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ حاکم خان نے جیسے ہی اپنے بنگلے کے لاؤنج میں قدم رکھا، 13 سالہ حیدر خان کو وہاں دیکھتے وہ پریشان ہوا تھا۔ حیدر خان کا یہاں موجود ہونا اس کی پلاننگ کا حصہ تھا، مگر پتہ نہیں کیوں وہ پریشان سا ہوا تھا۔ وہ یہی تو چاہتا تھا، رائنا خان حیدر خان کو یہاں دیکھ کر یہ جان جائے کہ وہ 13 سالہ بیٹے کا باپ ہے، اور وہ اسی دلہن کے لباس میں روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس واپس چلی جائے، اور ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ وہ اس کے نکاح کر بیٹھی ہے، اور اشال خان کو وہ المیر پوری دنیا کے سامنے ٹھکرا دے۔ مگر حاکم خان کو اب حیدر خان کو وہاں دیکھ کر عجیب سی بے چینی ہوئی تھی۔ حاکم خان نے اس طرح بھی بے چین نگاہ لاؤنج سے نظر آتے اپنے کمرے کے بند دروازے پر ڈالی۔ وہ اب نہیں چاہتا تھا کہ رائنا خان کو پتہ چلے کہ وہ ایک بیٹے کا باپ ہے، نہ وہ اسے اس کے باپ کی حویلی واپس بھیجنا چاہتا تھا۔ بابا، حیدر خان کی طرف بڑھتے اس کے ساتھ لپٹا۔ حاکم خان حیدر خان کو شدت سے خود کے ساتھ لپٹا گیا تھا۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ حاکم خان نے اپنی پرچھائی حیدر خان کو مغروریت سے دیکھا، جو 13 سال کی عمر میں قد کاٹ نکال چکا تھا۔ ٹھیک ہوں بابا، آپ نے مجھے ادھر کیوں بلوایا ہے، اور آپ اتنے دنوں سے حویلی کیوں نہیں آئے؟ حیدر خان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آؤں گا، جلدی آؤں گا، ایک ضروری کام تھا اس لیے نہیں آ سکا، اس لیے تمہیں بلوایا ہے کہ تمہیں دیکھ لوں، اتنے دن اپنے بیٹے کو دیکھا نہیں تھا۔ حاکم خان نے مسکراتے ہوئے حیدر خان کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ رائنا خان دلہن کے لباس میں شاور لے کر نکلی تھی، وہ اپنے وجود پر دلہن کا دوپٹہ اوڑھتے باہر آئی تھی کہ حاکم خان کے ساتھ حیدر خان کو دیکھتے وہ وہیں پر رکی تھی۔ بابا، آپ کو ادھر ضروری کام ہے، مورے کو بھی ادھر بلوا لیں، پھر میں اور مورے آپ کے پاس ادھر ہی ہوں گے، آپ جانتے ہیں میں مورے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حیدر خان نے حاکم خان سے کہا۔ میرا بیٹا میری جان، میں آ جاؤں گا حویلی۔ حاکم خان نے مسکراتے ہوئے حیدر خان کے سامنے صوفے پر بیٹھا مخاطب تھا۔ رانا خان بے یقینی سے یہ سب دیکھتے پیچھے کو ہوتے دیوار میں سمائے، سسکتے ہوئے اپنے لبوں پر ہاتھ جما گئی تھی۔ حاکم خان کی نگاہیں سامنے لگے گلاس ڈور پر جم گئی تھی، جہاں سے اسے رائنا خان کا عکس نظر آ رہا تھا۔ وہ مسترب سا سرخ آنکھوں سے اسے سسکتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ جانے کیوں حاکم خان کا دل عجب سے طوفان سے لرزا اٹھا تھا۔ وہ اس کھیل میں پہلی بار خوف زدہ ہوا تھا۔ تم جاؤ حیدر خان، رات ہو رہی ہے، رقیہ خانم اکیلی حویلی میں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ وہ سامنے وال مرر میں اس کے نظر آتے عکس پر نظر جمائے سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ جو کھیل کھیلا تھا اسے انجام تک پہنچانا ہی تھا۔ حاکم خان نے رائنا خان کو مشتعل نگاہوں سے گھورتے اپنے گال پر انگلیاں پھیری، جہاں اشال خان کے تھپڑ سے ابھی تک اسے جھنجھناہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اوکے بابا۔ حیدر خان حاکم خان کے گال کو چومتے ہوئے اسی لمحے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ کہاں رقیہ خانم کے بغیر رہ سکتا تھا؟ حاکم خان اپنی شرٹ سے سگریٹ لائٹر نکالتے سلگاتے اپنے لبوں میں دبائے گہرے کش لیتے، صوفے کے ساتھ ٹیک لگاتے وال مرر پر گہری نگاہیں جما گیا۔ رائنا خان دیوار میں سمائے شدت سے رو رہی تھی۔ حاکم خان سرد نگاہوں سے اسے دیکھتے اضطرابی انداز میں سگریٹ کے مرغولے چھوڑ رہا تھا۔ رائنا خان اپنے آنسو صاف کرتے حاکم خان کی طرف بڑھی۔ اب وہ دلہن کے لباس میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بھاری کامدار دوپٹہ اس کے ایک چانے پر پڑا زمین کو چھو رہا تھا۔ گیلے بال، لرزتا بدن، سرخ متورم آنکھیں، زرد چہرہ، قیامت بل کھاتا دودیا بدن، لہنگے سے عیا بدن پر اس کی شدتوں کے گہرے نشان، دودیا گردن سے لے کر گہرائیوں ہر جگہ پر حاکم خان کی شدتوں کے گہرے نشان تھے۔ حاکم خان گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا جو پور پور اس کی شدتوں سے کے رنگ میں رچی بسی تھی۔ آپ ایک بچے کے باپ ہیں؟ رائنا خان کے لبوں سے بمشکل ہی لفظ ادا ہوئے تھے۔ وہ اپنے لرزتے وجود کو بمشکل سنبھالے ہوئی تھی۔ ہاں ہوں میں ایک بیٹے کا باپ، حاکم خان نے سنجیدگی سے جواب دیتے سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ آپ کی بیوی بھی ہے؟
رانا خان کے سوال پر حاکم خان کے لبوں کو مہم سی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ وہ بہت بے یقینی سے پوچھ رہی تھی، جیسے وہ ایک بچے کا باپ ہو تو سکتا ہے مگر ایک بیوی کا شوہر نہیں۔ بیٹا ہے تو ظاہر ہے بیوی بھی ہے، حاکم خان اس پر گہری نگاہ ڈالے بے رحمی سے بولا تھا۔ رانا خان بے یقینی سے سر نفی میں ہلاتے پیچھے کی جانب قدم بڑھاتی لڑکھڑاتی حاکم خان بے چین سا ہوتا سیدھا ہوا تھا۔ آپ آپ نے مجھے دھوکا دیا۔ کاکا کیوں؟ وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ حاکم خان نے گہرا سانس لیتے اسے چیختے ہوئے دیکھا تھا۔ تم مجھے بے حد خوبصورت لگی تھی، میرا دل آ گیا تھا تم پر۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ وہ اسے حقیقت بتانا چاہتا تھا، وہ اس کا بدلہ تھی۔ وہ اشال خان سے بدلہ لینے کی خاطر نکاح کر کے یہاں لایا تھا، مگر وہ اسے اتنا بدصورت سچ نہ بتا سکا تھا۔ رائنا اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے شدت سے رو دی تھی۔ حاکم خان نے بے چینی سے اس کی سسکیاں سنتے سگریٹ کا گہرا کش لگایا۔ کمرے میں اس کی سسکیاں، اس کی تڑپ اسے مزہ دے رہی تھی۔ وہ اس کی پناہوں میں تھی، اس کی شدتیں سہتے اس کا سسکنا تڑپنا اس پر باور کروا رہا تھا۔ وہ اس کی ملکیت ہے، مگر وہ اس کے تڑپنے رونے پر تڑپ سا اٹھا تھا، مگر بے حس سا بن کر وہ صوفے پر بیٹھتے سگریٹ کے گہرے کش لے کر بے پرواہ انداز میں لے رہا تھا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں اپنے دادا جان کے پاس جاؤں گی، وہ شدت سے روتی ہوئی چیخی تھی۔ حاکم خان گہرا مسکرایا تھا، یہی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ آج کی رات ہی واپس جائے۔ رائنا خان اپنے آنسو تیزی سے صاف کرتے دروازے کی طرف بڑھی۔ دوپٹے سے اپنا وجود اچھی طرح لپیٹو، وہ اس کے بھاری دوپٹے کو ایک کندھے پر لہراتے دیکھتے سلگتے لہجے میں گرایا۔ وجود میں ایک آگ سی برپا ہوئی تھی اسے ایسے ہی باہر جاتے دیکھتے۔ باہر اس کے گارڈ ملازم تھے۔ رائنا نے اس کی گراہٹ پر کانپتے ہوئے اپنا بھاری کامدار دوپٹہ اچھی طرح خود پر لپیٹا تھا۔ وہ تو اشال خان اپنی سہیلی زرغمانہ کے گھورنے پر لرزا اٹھتی تھی۔ یہ تو بھرپور مرد حاکم خان تھا، جسے کچھ دیر پہلے وہ سہ چکی تھی۔ وہ تو مزید اس سے ڈرنے لگی تھی، اور ان کے خوف سے ہی تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ وہ ہر بار کی طرح صحیح اور غلط کی پہچان نہ کر سکی تھی۔ وہ اپنی معصومیت سے دھوکہ کھا بیٹھی تھی۔ حاکم خان اب اس کے نزدیک درندہ تھا۔ حاکم خان گہری نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا، جسے وہ بھاری دوپٹے سے چھپا گئی تھی۔ وہ اس دوپٹے سے اپنا چہرہ تک چھپا بیٹھی تھی۔ حاکم خان پرسکون سا ہوا تھا۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا، مگر بدلے کی آگ اسے بہت بری طرح ہکائے ہوئی تھی۔ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ یہ بھی نہ سمجھ پایا تھا کہ وہ اس نازک وجود کے لیے شدت پسند ہو چکا ہے۔ حاکم خان نے جلدی سے اپنا موبائل ٹیبل سے اٹھاتے اپنے گارڈ قاسم خان کو کال ملائی۔ قاسم خان، بی بی جی کو بحفاظت ان کی حویلی پہنچا کر آؤ، حاکم خان نے سرد لہجے میں حکم دیا۔ باقی گارڈز کو بھی ساتھ لے کر جاؤ، کبیر خان کی حویلی کے باہر رہو گے تم سب، اس کی حفاظت تم نے ہر حال میں یقینی بنانی ہے۔ وہ فون پر حکم دیتے فون بند کر گیا تھا۔ اس کے پوروں میں دبا سگریٹ اس کے پوروں کو جلا رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ بدلے کی آگ میں جل رہا تھا یا آگ میں، جیسے وہ چاہتے بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اب ایسی آگ اس کے وجود کا حصہ بننے والی تھی جسے وہ تا قیامت بجھا نہیں سکے گا۔ اشال خان ریڈ اینڈ گولڈن لہنگے کے لباس میں دلہن کی طرح سجی اپنے کمرے میں فخر رنگت کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کا بدن بری طرح لرز رہا تھا۔ شازمہ خان اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے اشال خان کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ فارس خانزادہ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے سرخ چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ مردانے میں بارات آ کر بیٹھی تھی۔ زنان خانہ عورتوں سے کھچا کھچ بھرا پڑا تھا، اور وہ جیسے منہ چھپا کر بیٹھا تھا۔ رائنا خان پچھلے 3 گھنٹوں سے غائب تھی۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتے اسے تلاش کر چکا تھا۔ وہ اپنی کسی سہیلی کے پاس نہ تھی۔ وہ 3 گھنٹے پہلے حویلی ہی موجود تھی۔ وہ کیسے باہر نکلی، کس کے ساتھ باہر گئی، وہ نہیں جانتا تھا۔ اشال خان دلہن بنی کب سے دروازہ لاک کیے بیٹھی تھی، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے رائنا خان حویلی موجود نہیں۔ اب شازمہ اور فارس خانزادہ کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ آریان خانزادہ سرخ آنکھوں سے اپنی آپی اشال خان کو دیکھ رہا تھا، جو بہت بری طرح کانپ رہی تھی۔ ہر سچویشن میں اشال خان کو پہاڑوں کی طرح مضبوط دیکھا تھا، مگر آج وہ سوکھے پتے کی مانند لرز رہی تھی۔ کہاں گئی رائنا؟ فارس خانزادہ رو پڑا تھا۔ شازمہ خان اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے انداز اٹھتے درد پر قابو پانے لگی۔ وہ لوگ رائنا اور اون کا نکاح کرنے کا بول رہے تھے۔ کب سے ٹال رہا ہوں،
فارس خان بکھرے ٹوٹے لہجے میں بولا۔ فارس ایسا کریں، اشال کا اور عالمگیر کا نکاح پہلے کر دیں۔ آپ کہہ دیں رائنا بیمار ہے، اس کا نکاح کل کریں گے۔ تم پاگل ہو چکی ہو شازمہ؟ یہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ رضوان خان ہمارا رشتہ دار ہے، ان کی عورتیں ہمارے خاندان کی عورتیں ہیں، وہ رائنا سے ملنے کو نہیں کہیں گی، اور یہ اون جان خانزادہ کی بارات واپس لوٹا دو۔ فارس خانزادہ گرچا تھا، شازمہ اور ایشال رونے لگی تھیں۔ کاش رائنا کی کہیں سے لاش آ جائے اور میں کہہ دوں کہ اپنی سہیلی کے گھر گئی تھی، واپسی پر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میری عزت تو بچ جائے گی۔ فارس خانزادہ کے لفظ سنتے باہر کھڑے کبیر خان کا تو ناتواں وجود شدت سے لرزا تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لیے بمشکل اپنے قدم گھسیٹتے مردانے کی طرف بڑھا۔ اون خانزادہ اور المیر خانزادہ کے چہرے سرد وار بے تحاشا سرخ تھے۔ پچھلے 1 گھنٹے سے اون اور رائنا کا نکاح ملتوی کیا جا رہا تھا، اب تو مردانے میں چہمگوئیاں شروع ہو چکی تھی۔ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس اون خانزادہ اپنی مٹھیاں دبوچے ہوئے بمشکل خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔ اس کی سانسیں گہری ہو رہی تھیں، پورے وجود کے رگیں نیلی ہو رہی تھیں۔ یہ حال المیر خانزادہ کا تھا۔ اون اور المیر خانزادہ کے باپ رضوان خان کا چہرہ بھی سخت و سپاٹ تھا۔ کبیر خان مردانے میں آتے سر جھکائے کر بیٹھ گیا تھا۔ اون اور المیر خانزادہ کبیر خان کا سر جھکا دیکھتے آنکھوں میں خون سا اترا تھا۔ رائنا خان حاکم خان کے گاج کی گاڑی میں پیچھے سیٹ پر بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ اس کا ذہن معاف ہو چکا تھا، اسے صرف اپنے بابا اور دادا جان کے واپس جانا تھا۔ ایشال خان نے اپنے آریان خانزادہ کے پاس جانا تھا۔ بابا جان، دادا جان، مجھے معاف کر دیں، وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے شدت سے رو رہی تھی۔ گاڑی سے اترتے رکی تھی۔ حویلی کے باہر بہت سی گاڑیاں کھڑی تھیں، یعنی بارات آ چکی تھی۔ رائنا اپنا چہرہ اچھی طرح لپیٹے حویلی کے پچھلے گیٹ سے اندر داخل ہوتے زنان خانے والی سائڈ کے اندر بڑھی۔ زنان خانے میں عورتوں کا جھمکٹا دیکھ کر وہ لرزنا شروع ہو چکی تھی۔ عورتیں رائنا خان کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھیں۔ زنان خانے میں شور سنتے فارس، شازمہ، اشال خان، آریان کمرے سے باہر نکلے۔ رائنا خان کو دلہن کے لباس میں دیکھ کر سبھی بری طرح چونکے تھے۔ وہ کھلے بالوں کے ساتھ دوپٹہ اوڑھے نظریں جھکائے لرزتے ہوئے کھڑی تھی۔ کہاں سے آ رہا ہے تم؟ اون کی مورے نگینہ خانم غصے سے چیخی تھی۔ بابا جان، رائنا روتے ہوئے فارس خانزادہ کی طرف بڑھی۔ اون خانزادہ کی مورے اس کی کلائی سختی سے تھام گئی تھی۔ کہاں سے آ رہا ہے تم؟ ہم پوچھتا ہے، وہ گرجی تھی۔ خاندان کی باقی عورتیں بھی شور کرنے لگی تھی۔ فارس خان، شازمہ، اشال، آریان بے یقینی سے رائنا کو دلہن کے لباس میں روتے کانپتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یکدم رائنا خان کے وجود سے دوپٹہ کھسکا تھا، اس کی گردن پر نشان دیکھتے فارس خان کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ وہ اپنا رخ پلٹ گئے تھے۔ شازمہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا، اشال چکراتے وجود کے ساتھ رائنا خان کو دیکھ رہی تھی۔ تمام خواتین نے زبان دانتوں تلے دبائے تھے۔ نگینہ خانم یہ دیکھتے اپنے گال پیٹنا شروع ہو چکی تھی۔ زنان خانے سے شور آتا سنتے اون خانزادہ، المیر خانزادہ بھاگتے ہوئے آئے تھے۔ باقی رشتہ دار مرد حضرات بھی زنان خانے کی طرف بڑھے تھے۔ کبیر خان اپنے دل پر ہاتھ رکھتے دیوار کا سہارا لیے زنان خانے کی طرف بڑھے تھے۔ اون خانزادہ کے قدم رک چکے تھے۔ وہ سامنے ہی لرزتے ہوئے دلہن کے لباس میں سینے سے دوپٹہ جکڑے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اس کا بکھرا حلیہ دیکھتے اس کے مضبوط قدم لڑکھڑائے تھے۔ المیر خانزادہ جلدی سے اسے تھام گیا تھا۔ اون نے گہری سانس لیتے زخمی سی نگاہوں سے المیر خانزادہ کو دیکھا۔ المیر خانزادہ کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ کس مرد کے پاس سے ہو کر آ رہا ہے؟ اگینہ خانم چیخی تھی۔ میں نے کچھ نہیں غلط کیا بابا جان۔ رائنا خان فارس خان کی طرف بڑھی تھی۔ آریان خانزادہ فارس خان کی پشت پر آ کر کھڑے ہوتے رائنا خان کو سرخ آنکھوں سے گھورتے آگے بڑھنے سے روک چکا تھا۔ آری؟ رائنا خان ٹوٹے لفظوں سے اسے پکارا۔ بے یقین ہوئی تھی۔ اون خانزادہ سرخ زخمی نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اشال خان المیر خانزادہ پر نگاہیں گاڑی ہوئی تھی، جو اون خان کی پشت پر کھڑے اپنے لالا کو دیکھتے رو رہا تھا۔ اشال خان نے اپنا دل مٹھیوں میں جکڑے گہرے سانس لیے، اسے سانس نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے نکاح کیا ہے،
آریان خان کے لفظ سنتے کبیر خان دیوار رائنا خان کے لفظ سنتے کبیر خان دیوار کو تھامے وہیں پر رک گئے تھے۔ اون خان زیادہ گہرے سانس لیتے دھواں دھواں چہرے کے ساتھ رائنا خان کو دیکھ رہے تھے۔ ہے کیا جلن؟ ہے یہ کیسا دھواں؟ جل کیوں گیا ہے یہ؟ کیا تڑپ ہے یہ؟ کیسی سزا؟ وہ دل پر ہاتھ رکھے معصوم سی بے وقوف لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس میں اس کی جان بستی تھی۔ وہ یکدم بھاری قدموں سے آگے بڑھا تھا۔ اون خان زادہ کو دیکھتے وہ پیچھے کی طرف قدم بڑھانے لگے۔ زنان خانے میں اب سانپ سونگ گیا تھا۔ اون خان زادہ کے بھاری قدموں کی دمک اور رائنا خان کی سانسوں کی گونج گونج رہی تھی۔ اون خان زادہ نے آگے بڑھتے پوری قوت سے اس کے گال پر تھپڑ جڑ دیا تھا۔ وہ منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ فارس خان زادہ جو رخ پلٹے کھڑے تھے وہ اپنی مٹھیاں دبوچ گئے تھے۔ کبیر خان اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو پڑے تھے۔ آریان خان زادہ کی سبز آنکھوں میں سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسی لڑکیوں کو موت دینی چاہیے اور اس کو زندہ زمین میں دفنا دو۔ رضوان خان گرچے تھے، اس کو ہی نہیں فارس خان اور کبیر خان کو زندہ زمین میں دفنا دینا چاہیے جس نے اپنی بیٹی کا یہ تربیت کیا ہے۔ بغیرت ہے فارس اور کبیر خان۔ زنان خانے میں شور گرج اٹھا تھا۔ پورا خاندان لان تان کر رہا تھا۔ رائنا سیدھی ہوتی گھٹنوں میں منہ چھپا گئی۔ رضوان خان پستل لے کر آگے بڑھے تھے۔ نہیں بابا، بابا جان، آپ اس عورت کے گندے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگیں گے۔ اون خان زادہ نے چیختے ہوئے رضوان خان کی طرف بڑھتے ان سے پسٹل چھینی تھی۔ یہ تمہارا منگیتر تھا رضوان خان، گرچے تھے، عزت تھی میری، منگیتر تھی میری بابا جان، وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ اب نہیں، اب صرف میں اس عورت سے نفرت کرتا ہوں، اتنی نفرت کہ میرا وجود بھڑکتی آگ بنا ہے۔ وہ رائنا خان پر نفرت آمیز نگاہیں گاڑے بولا تھا۔ چلیں یہاں سے، وہ سرد انداز میں کہتے تیز تیز قدموں سے لاؤن سے نکل گیا تھا۔ سارا خاندان فارس خان اور کبیر خان پر لعنت ملامت کرتے وہاں سے نکل چلے گئے تھے۔ المیر خان زادہ سرخ آنکھوں سے اشال خان کو دیکھ رہا تھا۔ جب بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، المیر خان زادہ اسے زخمی نگاہوں سے دیکھتے پیچھے کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اشال جیسے حرکت میں آئی تھی، وہ اس کی طرف تیزی سے بڑھی اور رخ پلٹے تیز تیز قدموں سے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ اشال خان بھاگتے ہوئے اس کے مقابل آتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ کہاں جا رہے ہو المیر خان زادہ مجھے چھوڑ کر؟ وہ شدت غم سے چیخی تھی۔ تم مجھ سے سوال پوچھنے کا حق رکھتی ہو کیا؟ المیر اپنی شرٹ اس کی مٹھیوں سے چھڑاتے استہزائیہ ہنسا تھا۔ ہاں میں رکھتی ہوں، کیونکہ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اشال خان شدت غم سے رو پڑی تھی۔ میرے لالا اون کا کیا قصور تھا اشال خان، جو تمہاری بہن نے میرے لالا کے ساتھ یہ سب کیا؟ یہ قصور تھا کہ میرے لالا پاگلوں کی طرح عشق کرتے تھے اس بیوقوف عورت سے؟ وہ رائنا خان کی طرف دیکھتے ہوئے چیخا۔ دیکھو المیر، میں تم سے عشق کرتی ہوں، جنون ہو تم میرا، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تم میری طرف دیکھو، میں تمہارے لیے سجی ہوں، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ اشال خان گڑ گڑائی تھی۔ شازمہ خان صوفے پر گر چکی تھی، ان کے پیٹ میں درد بڑھتا جا رہا تھا۔ آریان رائنا کے سسکتے وجود پر نفرت آمیز نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ فارس خان رخ پلٹے کھڑے تھے۔ کبیر خان دیوار میں سمائے پتھرائے سے کھڑے تھے۔ تم بھی اپنی بہن کی طرح ہی ہو، جیسی بے شرم اپنی گھر والوں کے سامنے کھڑے ہو کر عشق کا اظہار کر رہی ہو۔ بے شرم ہو تم، وہ چیخا تھا۔ جیسی بھی ہوں تمہاری ہوں، بچپن سے عشق کیا ہے تم سے، مجھے اپنا لو، جیسے رکھو گے رہ لوں گی، ساری عمر رائنا خان کے تانے دو گے سن لوں گی، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مر جاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے چیختے ہوئے اس کا گریبان جکڑ گئی تھی۔ تو جاؤ مر جاؤ اشال فارس خان زادہ۔ وہ اپنی شرٹ بے دردی سے چھڑواتے اسے دھکا دے گیا تھا۔ وہ اونھے منہ زمین پر گری تھی۔ المیر خان زادہ قہر آلود نگاہ اس پر گاڑے وہاں سے چلا گیا تھا۔ رائنا خان سسکیاں پڑھی تھی۔ وہاں پر صفے ماتم بچھا ہوا تھا۔ اشال زمین پر دلہن بنی لٹی پٹی بیٹھی پتھر سی تھی۔ رائنا خان دلہن کے لباس میں سسک رہی تھی۔ باقی سب خاموش کھڑے تھے۔ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی۔ رائنا اپنے درد سے چور بدن کو گھسیٹتے ہوئے اٹھتے فارس خان کی طرف بڑھی۔ بابا جان، وہ لرزتے لبوں سے بولتے فارس خان کا بازو جکڑ گئی تھی۔ فارس خان کا ہاتھ اٹھتے اس کے گال پر اسی لمحے نشان چھوڑ گیا۔ بابا جان، وہ شدت غم سے رو پڑی تھی۔ مت کہو بابا جان، تم جیسی بد کردار کمزرف بیٹی میری نہیں ہو سکتی۔
تم بیٹی ہونا دور کی بات میری بہن کہلوانے کے لائق نہیں۔ کاش بابا جان تمہارا ابورٹ کروا دیتے۔ فارس خان کی بات پر رائنا روتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ اشان خان زمین سے اٹھتے رائنا خان کی طرف بڑھے۔ اشان خان کو اپنی طرف بڑھتے دیکھتے رائنا خان اس کی طرف تیزی سے بڑھی تھی۔ مجھے پتا تھا تم مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے غلط نہیں کیا۔ حاکم خان نے کہا نکاح کر لو، نکاح کے بعد سب مان جائیں گے، ہمارا رشتہ پاک ہوگا، ورنہ اون مجھ سے نکاح کر کے مجھے مار ڈالے گا۔ وہ روتے ہوئے شال کی طرف بڑھتے اس کے ہاتھ تھامتے اپنے دل پر رکھ گئی تھی۔ بہت تیزی سے دھڑک رہی ہیں دھڑکنیں، بہت ڈر لگ رہا ہے اشال، مجھے خود کے ساتھ لپٹا لو۔ وہ روتے ہوئے ہچکیوں سے بولی، تم معصوم نہیں رائنا، تم شاطر ہو، تم معصوم بننے کی ایکٹنگ کرتی ہو۔ اشال خان نے استزائیہ لہجے میں کہا۔ اشال؟ رائنا روتے ہوئے بے یقین ہوئی تھی۔ ہم سب کی محبت کا یہ صلہ دیا؟ بتاؤ رائنا، ہم سب کا کیا قصور تھا؟ اشال نے روتے ہوئے پوچھا تھا۔ غلط نہیں کیا تم نے، ابھی بھی یہ کہہ رہی ہو؟ اکیلے نکاح کرائی، سہاگ رات منائی، اور کہہ رہی ہو تم نے کچھ غلط نہیں کیا؟ اور غلط کرنا کیا ہوتا ہے اشال؟ اشال نے اشال نے ہچکیوں سے استفار کیا۔ جس حاکم خان کی طرف جس حاکم خان کی خاطر تم نے ہم سب کو دھوکہ دیا، یہ وہی حاکم خان ہے جس کا ایک بیٹا بھی ہے؟ اشال نے روتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تو تمہیں کیسے پتا؟ رائنا خان نے شدت غم سے روتے ہوئے پوچھا۔ اشال استزائیہ ہنسی تھی، دل کر رہا ہے تمہیں چاند سے مار ڈالوں، مگر تم تو برباد ہو گئی، مجھ سے بھی زیادہ برباد۔ اشال ہنسی تھی، اور تمہاری بربادی مجھے سکون دے رہی ہے۔ اشال پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ رائنا حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حاکم خان کچھ دن پہلے مجھ سے نکاح کرنا چاہتا تھا، تھپڑ مارا تھا میں نے اسے، لے لیا بدلہ اس نے تمہاری صورت میں مجھ سے۔ میری اپنی بہن میری بربادی کی وجہ بن گئی۔ اشال روتے ہوئے چیخی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ رائنا نے یہ سنتے اپنے چکراتے وجود کو بمشکل سنبھالا تھا، وہ درندہ تھا، وہ جان چکی تھی۔ دادا جان، رائنا خان روتے ہوئے کبیر خان کی طرف بڑھی۔ رک جاؤ، فارس خان چیخا تھا۔ دیوار پر ٹنگی بندوق اتارتے اس نے رائنا پر تانی۔ نہیں، کبیر خان رائنا خان کے آگے آ گئے تھے۔ ہٹ جائیں بابا، اس کی جان میں آج لے کر رہوں گا، فارس خان چیخا تھا۔ نہیں، تم میری بیٹی کو کچھ نہیں کہو گے، کبیر خان فارس خان کے آگے ہاتھ جوڑے۔ نہیں بابا جان، میں آج اس ناپاک وجود کی جان لے کر رہوں گا، فارس خان چیخا تھا۔ ٹیبل پر پڑی فارس خان کی پسٹل آریان خانزادہ اپنے ہاتھوں میں تھام گیا۔ نہیں، تم اسے کچھ نہیں کہو گے، میں اسے سزا دوں گا، کبیر خان روتے ہوئے رائنا خان کی طرف مڑے۔ رائنا تھر تھر کانپتے سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں تم سے اپنا ہر تعلق توڑتا ہوں، وہ رائنا کی طرف دیکھتے روتے ہوئے بولے۔ بابا، رائنا شدت سے رو دی تھی۔ نکلو یہاں سے، کبیر خان اس کا ہاتھ پکڑے داخل دروازے کی طرف بڑھتے، اسے دروازے سے باہر دھکا دیتے دروازہ بند کر گئے۔ بابا، مارنے دیں اس کو، تبھی میرا دل چین پائے گا، فارس خان شدت غم سے چیخا تھا۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، تم میری بیٹی کی جان بخش دو، وہ کبھی نہیں آئے گی ادھر، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ کبیر خان اپنے ہاتھ جوڑتے دروازے میں بیٹھ گئے تھے۔ آریان خانزادہ روتے ہوئے کبیر خان کو دیکھ رہا تھا۔ فارس خان اپنی بندوق پھینکتے اپنی کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ بابا جان، دروازہ کھولیں، میں بد کردار نہیں ہوں، نکاح کیا ہے میں نے، حاکم خان نے کہا تھا نکاح پاک رشتہ ہوتا ہے، مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ برستی بارش میں داخلی دروازے کے باہر بیٹھی روتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ کبیر خان اندر دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے رو رہے تھے۔ بابا جان، آپ میرے بابا جان ہیں، آپ کو ہی اب سے بابا جان کہوں گی، کھولے بابا جان دروازہ، وہ روتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹاتے جا رہی تھی۔ یکدم 10 سالہ آریان خانزادہ کے ہاتھوں میں پکڑی پسٹل سامنے دیوار پر کئی فائر کر دیے۔ رائنا خان اپنے وجود پر اپنا دوپٹہ لپیٹے ہوئے حویلی سے نکل آئی۔ اس کے قدموں کا رخ اب دریا کی طرف تھا۔ حاکم خان جو اپنے حویلی کے لاؤنج میں اضطرابی انداز میں چکر لگا رہا تھا، اس کے گارڈز حویلی کے چاروں طرف کھڑے تھے۔ اور اس کی فیملی واپس چلی گئی تھی، اسے اپنے گارڈز کی مکمل معلومات مل رہی تھی، مگر رائنا خان ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ وہ حویلی سے باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ تب سے سگریٹ سلگائے دھواں چھوڑتے چکر لگا رہا تھا۔ قاسم خان کے فون پر اس نے اضطرابی انداز میں فون اٹھایا۔ خان صاحب، بی بی جی کے قدموں کا رخ دریا کی جانب ہے۔ فون پر ملنے والی خبر حاکم خان پاگل ہوا تھا۔
اس کے پیچھے جاؤ، روکو اسے، کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخا تھا۔ جی خان صاحب، قاسم خان مودبانہ انداز میں بولا، رکو، کوئی اسے نہیں چھوئے گا۔ وہ دریا میں کود بھی گئی، کوئی اسے نہیں چھوئے گا۔ بیوی ہو، وہ میری عزت ہے میری، میں آ رہا ہوں، وہ جنونی انداز میں چیخا تھا۔ حاکم خان اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھاتے کار فروش کی طرف بھاگتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اس کی گاڑی فل سپیڈ پہ خطرناک حد تک انداز میں سوات کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے، آگے بہت سارے ٹوسٹ ہوں گے، بہت سٹوری آگے بڑھنے والی ہے اور آپ لوگوں کو بہت مزہ آنے والا ہے۔ چلیں جی، امید ہے آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں، اور پلیز 50 لائکس کا کرائٹیریا کمپلیٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔